बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। नाज़रीन, रामा टाइम का ख़ुसूसी प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान उस्मान सोहेल आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम मौजूद हैं एसपी अस्टोर हाजी जान मोहम्मद के साथ इनके दफ्तर में। आज जानने की कोशिश करेंगे कि 2 दिन पहले जो अस्टोर के बलाई इलाके दरिले पाइन में जो सानिया पेश आया रात के वक्त, उस सानिये की पेश रफ्त कहाँ तक अस्टोर पुलिस ने की है और अस्टोर पुलिस इस सानिये को किस नज़र से देखती है। सबसे पहले एसपी साहब, आपको रामा टाइम्स के ख़ुसूसी प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया। सर, ये बताएं कि ये जो सानिया पेश आया इसकी तफ्तीश कहाँ तक हुई है और इसके मुहक़क़ात कहाँ से मिलते हैं, इस हवाले से, इस केस के हवाले से थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बता दें सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आपने अपने कीमती टाइम में से वक्त निकाल के मेरे पास आ गए, मेरे ख्यालात नोट करने तक लोगों को पहुँचाने के लिए आप जरिए बने, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो ये जो 2 दिन पहले जो नाखुशगवार वाक़या हुआ है दरिले पाइन में, इसका हमें बेहद अफसोस है। इसलिए है कि पहले जो मुलजमान के जो भाई कत्ल हुआ था वसीम, उस पर हमारी पुलिस ने विद इन टाइम कार्रवाई करते हुए उनके 3 मुलजमान को अरेस्ट करके इस वक्त पुलिस अल्लाह तक में मौजूद है। तो अदालती फैसले का इंतज़ार किए बगैर उन लोगों ने ऐसी चाल चली कि यहाँ तारीख के आगे 13 अगस्त की उनकी तारीख थी, तो उन्होंने अपना बदला निकालने के लिए उस मकतूल के जमशेद के नज़दीक गए सुलह के बहाने। तो हम लोग सुलह करते हैं क्या सुलह तो ये है कि उसूल तो ये होता है कि जो जालिम पार्टी है वो मजलूम के पास जाती है कि भाई हम लोग सुलह करेंगे। तो इतना हमें समझना चाहिए था, ये तारीख पे आए हैं तो ये क्यों इतनी विलट में सुलह कर रहे हैं। तो एक तो यहाँ पे हमसे टेक्निकल फॉल्ट हो गया है, हमने अपने अदारों को नहीं बताया, हम अपने सिविल कम्युनिटी को नहीं बताया। चलो अदारों को नहीं बताया तो अपनी फैमिली के कम्युनिटीज़ को बताना चाहिए कि भाई ये इनके साथ हमारा उसके भाई के कत्ल के इल्ज़ाम में इस मकतूल का भाई जेल में है, आपको पता है। तो ये सुलह के लिए आए हैं, तो आप ज़रा मेहरबानी करें, हमारे प्रोटेक्शन करें। तो वो इतनी बड़ी दिलेरी नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये है कि पहले आपके साथ हमारी मुतशरीक हो गई, क्योंकि दिल्ली काफ़ी यहाँ से मसाफत पे है। तो टाइम गैप ऑफ टाइम कम्युनिकेशन की वजह से पुलिस वहाँ पे पहुँचने में तकरीबन 2-2.5 घंटे की ताख़ीर भी हो गई। तो 2-2.5 घंटे में आदमी, एक तो रात 10 साढ़े 10 बजे का वक्त हुआ था, तो 10:30 बजे बिल्कुल अंधेरा होता है इन दिनों में, आपको पता है। तो वो पता नहीं किस नाले से गए, कोई इंडिकेट हमें नहीं कर सका कि इस नाले से गए। तो चलो हम कोई घोड़ा भी करके वो उसका वो कर लेते हैं, बंदोबस्त कर लेते हैं, लेकिन उनके जाने का वो रास्ता जो है वो हमारे पास ताउन नहीं हुआ। अलबत्ता हमने अपना केस को सिक्योर करने के लिए हमने अपना गोयामेरल को मुतहरिक किया, उनका नाम बताया। फिर दियामर के हदूद हमें पता चला कि उनकी 38 में रिश्तेदारी है, तो दियामर के हदूद में जितने चेक पोस्टें हैं उनको हमने मुतहरिक किया, इनका नाम वल्दियत वगैरह नोट करवाया। अभी तक यहाँ से केस से गुजरने की कोई शवाहिद नहीं मिले हमें। तो कभी इम्कान है कि वो उसी मतलब दर्रे से गुजर के आज़ाद कश्मीर के इलाका फुलवई गए हैं। तो जो ही ये वक़्वा हो गया, उसी रात को मैंने अपने आई साहब की नोटिस में लाया, जनाब ये एक सेंसिटिव इशू था, तो इसके रद्द अमल पे ये कत्ल हुआ है। तो ये एक क्योंकि एक घर और एक घर तक बात नहीं रहती है, एक इलाका और एक इलाके तक जाती है। तो इसको आप मेहरबानी करके आई आज़ाद कश्मीर से आप बात करें। ये मुलजमान जो है वो उधर पहुँचे हैं, वो SSP नीलम जो है वो इसकी कार्रवाई करके ये मुलजमान हमें हैंड ओवर करें। लोगों को कोल्ड डाउन करना है कि मुलजमान की गिरफ्तारी मस्ट है, लाजमी है। हम लोग अभी तक भी उनसे राब्ते में हैं। तो उनका कहना ये है कि जनाब हमें तो अभी तक हमने छापे मारे, इनके घर पे देखा, अभी तक नहीं आ गए हैं, वो दियामर गए। दियामर जाने के हमारे पास कोई मतलब वो शवाहिद नहीं है। और एसपी साहब, ये भी होता है कि आपने कहा जैसे ये दोनों वाक़े की हम मजम्मत करते हैं, जैसे सिंध जगह का हुआ हाफिज़ वसीम, वो भी हमारा भाई था, वो जड़ी बूटी की गैर कानूनी नकासी कर रहा था, तो उसका एक अलग तरीक़ाकार था, उसके खिलाफ कार्रवाई होती, वो कत्ल भी हुआ। फिर उसका कत्ल दर कत्ल, इसका दूसरा कत्ल यहाँ घर आके मतलब एक जरगे का नाटक करके। तो इससे कबल हाफिज़ वसीम का हमारा जो फुलवई का जो भाई था, उसका जब कत्ल हुआ तो FC एहलकार गिलगित से रातों रात कालापानी पहुँचे, उसमें DFO जो फारिस का हमला था वो भी वहाँ पहुँचा, आपका पुलिस का हमला भी वहाँ पहुँचा। तो ये जो
درلے بائن والا جو جمشید قتل کیس ہے، اس قتل کیس میں آپ کے پولیس فورس کے نفری تو وہاں پہنچے، لیکن آپ ایس ایس پی اسٹور اور آپ کے جو ضلع کے سربراہ ہیں ڈی سی، آپ دونوں نے بھی کیا اس جائے وقوع کا وزٹ کیا، ان لوگوں سے کوئی اظہار ہمدردی بھی کی؟ یہ آپ کی بات اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. یہ جب وقوع ہوا نا اس وقت رات کو ہم 10:30 سے لے کے صبح 6 بجے تک میں اور ڈی صاحب کا آپس میں رابطہ رہا. ڈی صاحب ہوم ڈپارٹمنٹ سے اس پہ جڑا رہا، میں اپنے آئی جی کے ساتھ جڑا رہا. صبح دیکھا تو اس لاش کو لے کے کچھ ایسا منظرنامہ پیش کیا گیا کہ زندہ باد مرد آباد والی کہانی آ گئی. تو اس وجہ سے ہم لوگ وہاں پہ نہیں گئے، کیونکہ آدمی سروس کرتا اپنی عزت کے لیے کرتا ہے، پیسوں کے لیے نہیں کرتا کوئی بھی. ہم لوگ بیٹھے عزت کے لیے بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے ہمارا نقصان ہوا ہے، وہ بھی ہمارا نقصان ہے، لیکن لاش کو لے کے سیاست کسی بھی صورت میں نہیں کرنا چاہیے. کہ ہمارے کہنے پہ وہ آدمی نہیں آئے، عدالت کے بلاؤ پہ وہ آئے تھے. تاریخ انہوں نے اٹینڈ کی، تاریخ کے بعد 18 تاریخ پڑ گئی. تو اس دوران انہوں نے پلان بنایا، اس میں ہماری کوئی غفلت کوتاہی نہیں ہوتی ہے. صرف وہ علاقہ دور افتادہ ہونے کی وجہ سے، روڈ کچا ہونے کی وجہ سے پولیس کو پہنچنے میں دیر ہوئی ہے. اور اتنی سی بات. ایس پی صاحب آپ نے جیسے یہاں پہ کہا کہ لاش کو لے کے سیاست کی، کل جو ثانیہ ہوا، ثانیہ کے بعد جو انتظامیہ کے خلاف لواحقین اور بالخصوص وہاں کے عمائدین نے جو نعرے بازی کی ایس پی کے خلاف، آپ کے محکمے کے خلاف، پورا مطلب ضلع انتظامیہ کے خلاف، تو آپ اس کو سیاست کی نظر سے دیکھتے ہیں؟ وہاں پہ سیاست ہو رہی لاش کو لے کے؟ جی بعض لوگوں نے کی، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو سر یہ جب 24 گھنٹوں انہوں نے پروٹیسٹ کیا کہ جب تک ملزمان گرفتار نہیں ہوں گے اس لاش کو ہم دفن نہیں کریں، تو اس کے بعد کیا مذاکرات ہوئے سر لواحقین کے ساتھ، وہ علاقے کے عمائدین کے ساتھ؟ تو وہ جو آپ نے ان کے ساتھ عثمان صاحب ملزمان کی گرفتاری کے لیے ان کے ساتھ مذاکرات کی ضرورت نہیں ہے. ابھی ایف آئی آر ہو گئی، ایف آئی آر ہونے کے بعد ان کی گرفتاری ہماری قانونی ذمہ داری بنتی ہے. وہ ابھی قانونی پروسیس پورا کرنے کے بعد ہم نے ایس ایچ او ابھی نیا وہ ڈپوٹ کیا، اس کیس کی نگرانی ہم نے ایس ڈی پی او شونٹر کو لگائی ہے، لیٹر دیا ہے میں نے باقاعدہ. یہ اپنی قانونی پروسیس ان ملزمان کے خلاف عدالت سے وارنٹ نکال کے اس کے بعد ہم پاکستان کے کسی بھی کونے میں ہیں، ہم انشاءاللہ ان کو اریسٹ کر کے اپنی پبلک کو مطمئن کریں گے. ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، یہ ہماری قانونی ذمہ داری بنتی ہے، ان کا قانونی حق بنتا ہے. اور سر آپ نے کہا کہ یہاں پہ وہاں کے ایس ایچ او کو ہم نے ٹرانسفر کیا، تو وہاں ایک ایس ایچ او کو ٹرانسفر کرنے سے کیا یہ مسائل حل ہوں گے؟ کیا اس طرح کے جو واردات ہیں، اس طرح کے قتل وغیرہ تھے، کیا ایس ایچ او کی ٹرانسفری کے بعد رکنے کے چانس ہیں یا مزید لوگ ہوئے اس طرح کے؟ نہیں، اس کے لیے ہمیں اپنے نظام کے اندر تبدیلی لانی پڑے گی. لیکن بات جو ہے وہ سنجیدگی سے ہمیں کرنی چاہیے. بندو کو ایس ایچ او ہو چاہے نفری ہو، اس کو پہنچانے کے لیے سب سے پہلے تو ہمارے پاس اچھی کنڈیشن کی گاڑی آپ کا ہونا ضروری ہے تاکہ آپ بر وقت پہنچ سکتے ہیں. ابھی جیسے کہ آپ نے بتایا کہ اس ایس ایچ او نے کہا کہ اس گاڑی کا ٹائر خراب تھا تو وہ خراب تھا، اس قسم کی باتیں آ گئی. حالانکہ یہ ہم لوگ ایک گاڑی کے پیچھے 2 ڈرائیور اس لیے رکھتے ہیں کہ بھائی وہ اپنی گاڑی کو مینٹین رکھ سکے. اس کو آن روڈ رکھنے کے لیے ہم 2 ڈرائیور دیتے ہیں. باقی اس گاڑی کو مینٹین کرنے کے لیے گورنمنٹ ہمیں بجٹ دیتی ہے، ہم اس کو ریپیئر کرتے ہیں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے. اگر وہ درخواست دیتا، اگر اس کی کوئی خرابی تھی، ہم اس کو اپروو نہیں کرتے تو ہماری غلطی تھی. ابھی جب تک ہمیں نئی گاڑی نہیں ملتی ہم نے اسی کو چلانا ہے. ایس پی صاحب آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رفو تھانے میں گاڑی بھی پرانی ہے، پرانی کنڈیشن تھی، ٹھیک تھی. اچھا اس کے بعد آپ لوگوں نے ان کو فیول بھی دیا تھا، تو پھر یہ دیر کس بات کی ہوئی جب آپ کا تھانے کے اندر گاڑی بھی موجود ہے، پھر اس کے بعد وہاں پہ فیول بھی موجود ہے، عملہ بھی موجود ہے، تو پھر وہاں 3 سے 4 گھنٹے لیٹ ہونے کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ کیونکہ وہاں آپ کا جو رٹو تھانہ کا جو عملہ ہے ان کے مطابق وہاں پہ ان کے پاس گاڑی کے ٹائر پنکچر ہوئے تھے، گاڑی بیٹھی ہوئی تھی. پھر اس کے بعد وہاں سے انہوں نے 15 لیٹر تیل رات کے وقت جب اطلاع ملی تو آ کے گریکوٹ پیٹرول پمپ سے 15 لیٹر تیل لے کے واپس گئے رٹو تھانہ. وہاں سے پھر انہوں نے اس جائے وقوع کی طرف منہ کیے. تو آپ تو کہہ رہے ہیں یہاں پہ سب کچھ ان کے پاس تھا، تو پھر یہ ان کی غفلت سمجھے کیا؟ سب کچھ تھا اور یہ بات میں سب کچھ ہونا چاہیے ان کے پاس، تو مطلب ہمارے پاس اویلیبل ہے سب کچھ. مطلب ان کے پاس نہیں تھا؟ اگر ان کے پاس نہیں تھا تو ان کی غفلت ہے، میں انکوائری کروں گا. اگر ان لوگوں کی غفلت ثابت ہوتی ہے میں ان کو سزا دے دوں گا. دیکھیے ہمیں گورنمنٹ بجٹ دیتی ہے نا، اس چیز کو مینٹین کرنے کے لیے دیتی ہے.
اگر اس بجٹ کو ہم یوٹیلائز نہیں کرتے پھر ہماری ذمہ داری آتی ہے، ہماری غلطی ہے۔ تو سر یہ جو ایف آئی آر کٹی ہے، اس ایف آئی آر کے حوالے سے تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کس نوعیت کی ایف آئی آر کٹی ہے اور اس میں کون کون سے دفعات ہیں؟ اس میں یہ مقتول کا جو بیٹا ہے ان کی رپورٹ پہ ہم نے ایف آئی آر کی ہے 11/2020 بجرائم 302 دو یا دو سے زیادہ اشخاص ہو تو وہ سیکشن 34 لگتا ہے، تو قتل عمد کا سیکشن جو ہے وہ 302 ہم نے لگایا ہے۔ تو اس کی تفتیش ابھی جاری ہے، انشاءاللہ ابھی یہ عدالت سے 204 کا وارنٹ نکالیں گے تو میں یہاں سے تفتیشی ٹیم بہت جلد تشکیل دے دوں گا اور ان کو ہم روانہ کریں گے پلوئی کی طرف۔ اگر ہمیں کہیں پہ بھی شواہد ملتے ہیں کہ ملزمان چاہے پلوئی میں ہو چاہے دیامر میں ہو، جہاں پہ بھی ہونا کہ ہمیں شواہد ملتے ہیں تو ہم اپنی ٹیم کو وہاں پہ روانہ کریں گے۔ ہم یہ مظلوم فیملی کے ساتھ ہیں اور ساتھ میں مطلب آپ کے چینل کے توسط سے میں حضرت کشمیر انتظامیہ کو بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ مہربانی کریں اس کو ٹالنے والی بات نہ کریں، کیونکہ یہ ایک علاقہ اور ایک علاقے کی بات ہے، ایک سمپل ایک کیس والی بات نہیں ہے۔ آپ کے علاقے کا بندہ مارا گیا، ودن 24 آور یہاں پہ گرفتاری عمل میں لائی گئی اور وہ لوگ اس وقت لاکھ اپنے موجود ہیں۔ آپ ان کو گرفتار کر کے ہینڈ اوور کریں گے تو یہ لوگ خود بخود کول ڈاؤن ہوں گے، پھر باقی معاملات ہم لوگ اور وہاں کے انتظامیہ مل بیٹھ کے بھی ہم اس کا سولوشن نکال سکتے ہیں۔ رہا اس کے علاوہ ایک آپ کی نوٹس میں ایک اور لانا چاہوں گا، کیونکہ آگے جو دلے والا سائڈ کا علاقہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ بہت سارے درے ایسے ہیں جو وہاں پہ جا کے ملتے ہیں۔ اس کے لیے میرے اور ڈی صاحب کی یہ بات ہوئی ہے کہ ہم آنے والے سیزن کے لیے ہم وہاں پہ جی ڈی سپورٹ کی انڈیکیٹ کرتے ہیں، ہم کوئی لیٹر لکھیں گے تو انشاءاللہ وہ آنے والے وقتوں کے لیے تاکہ لوگوں کا تحفظ ہو سکے۔ پولیس کی نفری کا تو آپ کو پتہ ہے یہاں میکسیمم کوئی 200 کے قریب نفری ہوتی ہے، تو آپ 10 نالوں میں لگائیں گے تو 100 نفری وہاں پہ لگ جائیں گی۔ ایس پی صاحب آخر میں آپ کیونکہ یہ فولوئی آزاد کشمیر اور ضلع اسٹور کا بہت پرانا تعلق ہے، ایک رشتہ ہے، یہ ناخوشگوار دونوں طرف ہوا، واقعات دونوں طرف میں ہوا، کیونکہ وہ پہلے واقعہ حافظ وسیم کی شکل میں ہوا، دوسرا جمشید کی شکل میں ہوا۔ تو آپ دونوں جو علاقے ہیں فولوئی اور اسٹور ہیں، ان دونوں علاقوں کی عوام کے لیے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ ان کو میسیج یہ دینا چاہوں گا کہ اس کو ایک علاقہ اور ایک علاقے کا رنگ نہیں دینا چاہیے۔ جسٹ ہے کہ فیملی اور ایک فیملی کا قتل ہوا ہے تو وہاں کا بھی نقصان ہوا ہے، ہمیں افسوس ہے، یہاں پہ جو نقصان ہوا اس پہ بھی ہمیں شدید دکھ ہے، کیونکہ وہ جو فلوئی والا علاقہ ہے وہاں میں گیا تو نہیں ہوں، میں نے سنا ہے کہ ہماری زبان بولنے والے لوگ ہیں، ہمارے کلچر کے لوگ ہیں، ہم ایک کل کے لوگ ہیں، ہمیں متحد ہو کے رہنا چاہیے۔ اپنے چھوٹے چھوٹے معاملات کو اس طرح ہم پھیلاتے جائیں گے تو وہاں پہ بھی بدامنی ہوگی، ہمارے ضلع میں بھی بدامنی ہوگی۔ تو ان کو ان معاملات کو جسٹ ایک فیملی اور فیملی کا معاملہ لے کے وہاں کا کوئی نوٹیبل کوئی جرگہ جو ہے وہ یہاں پہ آ جائے، ہمارے معاہدین سے ملیں، ہمارے معاہدین ان کے ساتھ تشریح کریں گے، مزید نقصان کی طرف ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ جو ہو گیا یہ بھی ناقابل اطلاقی نقصان ہے۔ اور تھینک یو ایس پی صاحب۔ یقیناً ناظرین، ایس پی اسٹور حاجی جان محمد نے آپ سے اپنے خیالات کا اظہار کیا، گفتگو کیا اس سانحے کے حوالے سے۔ ان کا ایک بہترین میسیج یہ ہے کہ دونوں علاقے کی عوام اس سانحے کو لے کے ایک دوسروں کے لیے نفرتیں نہ بانٹیں، آپس میں اتفاق و اتحاد رکھیں، کیونکہ یہ سانحات یہ واقعات قوموں کے درمیان ہوتی ہیں، تو اس طرح کے واقعات کو لے کے ایک دوسروں کے دلوں میں نفرتیں پیدا نہیں کریں۔ ایس پی جان محمد کا مزید کہنا ہے کہ انہوں نے اس واقعے کی تمام تر تحقیقات کے لیے ایف آئی آر انہوں نے لانچ کی ہے، مزید تفتیش انہوں نے شروع کر دی ہے، بہت جلد ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ راما ٹائمز کا خصوصی پروگرام یہاں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اپنے میزبان سلمان سے کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔